मसीह की ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत में आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरा नाम पास्टर महबूब जॉन है और मेरा दिल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस और उसकी गैर यसूरी और उसकी शुक्रगुजारी से भरा है कि हमारा खुदावंद हमें बारहा मौके फराहम करता है ताकि हम खुदा के कलाम में से सीख सकें। मेरे अज़ीज़ों, आज जिस टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो है खुदावंद यसु मसीह का रोज़ा और आजमाइश। मेरे अज़ीज़ों, जबकि रोज़ों का सीज़न है और हम भी बहुत से लोग कलीसिया चर्च का मुख्तलिफ हिस्सा जो है वो रोज़े रख रहा है, लेकिन हम खुदा के शुक्रगुजार हैं खुदावंद यसु मसीह के लिए। जब वो भी रोए ज़मीन पर थे, उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो रोज़ा रखा, रोज़े नहीं बल्कि रोज़ा रखा और उसकी आजमाइश हुई। मेरे अज़ीज़ों, आज हम भी रोज़ा रखते हैं और आजमाइशें कई तरह की हमारी भी ज़िंदगियों में हैं, आती हैं, लेकिन हम आजमाइशों पर कैसे गालिब आते हैं, उनका कैसा मुकाबला करते हैं, आज हम खुदावंद यसु मसीह के इस रोज़े और जो आजमाइश उसकी हुई उससे हम सीखेंगे। मेरे साथ आप निकालें मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक हम इस खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़कर इसको हम सीखेंगे क्योंकि इसमें 3 आजमाइशें हैं और हम इन तीनों को थोड़ा थोड़ा खुदा की पाकरू की हिदायत से सीखने की कोशिश करेंगे। लिखा है 4 बाब की पहली आयत में, उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। यानी पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि उस वक्त, यानी ये वक्त कौन सा था? वक्त था जब खुदावंद यसु मसीह ने बपतिस्मा लिया, रूह कुद्स कबूतर की सूरत में उसके ऊपर उतरा और फिर जो है आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये वो वक्त था और यहां पर लिखा है कि उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात का फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने, चौथी आयत में लिखा, उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मेरे अज़ीज़ों, आजमाने वाले ने पास आकर क्या कहा? जब उसने देखा कि भूख लगी है खुदावंद यसु मसीह को, भूख जो है वो एक आजमाइश है। जब किसी को आप दुनियावी तौर पर भी देखें तो जब किसी शख्स को, हम इंसानों को भूख लगती है तो हम क्या है, बड़े बेकरार हो जाते हैं। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने घर में भी जो है भूख ही की वजह से लड़ाई कर बैठते हैं, उनके घर में जंजाल बन जाता है और कई तरह की ऐसे बातें होती हैं क्योंकि भूख जो है, जब इंसान को भूख लग जाती है तो फिर वो चाहता है कि उसे फौरन जो है वो खाना मिले, रोटी मिले। तो इसी तरह जब खुदावंद यस्सु को भी भूख लगी तो अबलीस जो है, जो चालाक और मकार है, उसके पास आकर कहने लगा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटियां बन जाएं। यानी उसने सोचा कि चलो यस्सु कुछ शेखी में आ जाएगा और इन पत्थरों को जो है रोटियां बना देगा। हालांकि यस्सु मसीह के लिए यह बनाना मुश्किल नहीं था क्योंकि वो कामिल इंसान, कामिल खुदा भी था, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, वो चूंकि उस वक्त बाप की, आसमानी बाप की मर्जी नहीं थी कि उन पत्थरों को क्या है, रोटियां बनाया जाए, और खुदावंद यसु मसीह भी क्योंकि बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए जमीन पर आए थे,
تو انہوں نے کہا کہ یہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے جیتا رہے گا۔ اگر اس حوالے کو آپ پڑھنا چاہیں، استثنا کی کتاب اور اس کا 8 باب اس کی 3 آیت میں یہ بات لکھی ہے کہ خداوند نے اسے کہا کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے جیتا رہے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ خدا کی مرضی تھی۔ ابلیس نے جب اس بات کو سنا تو وہ کیا ہے؟ شرمندہ ہو گیا۔ اور میرے عزیزو، میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، ہم سیکھیں گے کہ جیسے ہم پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں، جب یعقوب اور اس کے بھائی عیسو کو بھوک لگی تو عیسو جو کہ پلوٹا تھا، چند منٹ یعقوب سے بڑا تھا، یعنی پلوٹے کا حق اسی کا تھا، تو وہ کیا ہوا کہ وہ شکاری شخص تھا، اور جنگل سے جب وہ واپس آیا، اپنے شکار سے واپس آیا تو اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے بھائی یعقوب کو کہا کہ تو جو کچھ بنا رہا ہے، وہ اس وقت کیا تھا؟ دال بنا رہا تھا، اور بلکہ دال بھی جو ریڈ والی مسور کی دال ہے وہ بنا رہا تھا۔ تو اس نے کہا یہ جو لال لال تو بنا رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھئی میں دال بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے کھانے کے لیے دے۔ تو جانتے وہاں پر ان کے اندر یہ بات چیت ہوئی کہ یعقوب نے اس کو یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے، میں تجھے کھانے کے لیے یہ دیتا ہوں، یہ روٹی کھانا تجھے دیتا ہوں، لیکن اگر تو پلوٹے ہونے کا حق کیا کرے؟ مجھے دے دے۔ تو بائبل بتاتی ہے، عبرانیوں کے خط میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ عیسو نے کیا کیا؟ اپنے پلوٹے ہونے کو حقیر جانا۔ اس نے کہا کہ لو، پلوٹا ہونے کا حق میرے کس کام کو آئے گا؟ یہ جو ہے اس نے دے دیا اس کو، اور پھر اس سے کھانا لے کر کیا ہے؟ کھا لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور وہ بھوک کی آزمائش میں تھا۔ اور پھر میرے سیسو، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، اس زندگی کو پڑھتے ہیں کہ وہ اپنی اس برکت سے کیا ہے؟ محروم ہو گیا، جو پلوٹے ہونے کے ناطے اس کو برکت ملنی تھی، اور وہی برکت ان کے باپ اسحاق نے کیا ہے؟ یعقوب کو دی، کیونکہ یعقوب جو ہے اس نے پلوٹے ہونے کا حق اس سے کیا ہے؟ لے لیا تھا۔ آج بھی میرے عزیزو، کئی بار جو ہے انسان کو بھوک لگتی ہے، اور پھر وہ بھوک میں کئی طرح کی آزمائش کا شکار ہو جاتا، اور پھر کیا ہے؟ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح عیسو نے بھی گناہ کیا، اور پھر کیا ہوا کہ اس کی زندگی میں دوبارہ چانس نہیں آیا، بلکہ وہ اس برکت کو جو اس کے والد نے اس کے بھائی کو یعقوب کو دے دی، اس برکت کی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے کیا ہے؟ دشمنی رکھنے لگا، اور پھر کیا ہے کہ ان میں جدائی ہو گئی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ بھوک جو ہے وہ لگتی ہے انسان کو، لیکن بائبل مقدس جو ہم اس حوالے کی روشنی میں استثنا 8 باب کی 3 آیت کے حوالے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ خدا کا کلام کیا ہے؟ وہ ہماری روٹی ہے۔ اور جب خدا کا کلام ہم میں زندہ ہو جاتا ہے، ہم کلام سے بھرے رہتے اور کلام سے معمور زندگی گزارتے، کلام سے بھر کر کلام کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو کیا ہے؟ ہماری تمام ہر قسم کی جو ہے وہ ضرورتیں، چاہے ہمارے بچوں کی، گھرانے کی ہماری ضرورتیں ہوں، وہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے کیا پوری ہوتی ہیں، اور پھر دنیاوی جتنی بھی بھوکیں ہیں وہ ساری کیا ہے؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم روزہ بھی رکھیں، اور پھر کیا ہے؟ اگر کوئی زندگی میں آزمائش آ جائے تو اس کو از روئے بائبل ہمیں کیا ہے؟ اس کو فیس کرنا ہے، تاکہ ہم اس آزمائش پر کیا ہے؟ غالب آ سکیں۔ دوسری آزمائش جو ہم 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اب میرے عزیزو، جب ابلیس نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح بائبل کا کلام کا حوالہ کوٹ کرتے ہیں، زندہ کلام کا حوالہ کوٹ کرتے ہیں،
تو اس نے بھی کیا کیا؟ حوالے کے ساتھ بات کی. اور یہ جو حوالہ ہم پڑھتے ہیں یہ زبور 91 میں سے، اس نے کہا کہ یہ لکھا ہے کہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں، اور ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے کیا ہے؟ ٹھیس لگے. لیکن میرے عزیزو، یسوع نے بڑا زبردست اسے جواب دیا. آج مجھے اور آپ کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ آزمائش جو ہماری زندگی میں آئی ہے یہ کس کی وجہ؟ ابلیس کی وجہ سے ہے. تو ہمیں یسوع کے رویے کو، یسوع کے اس مزاج کو اپنی زندگی میں لینا ہے. یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی کیا کر؟ آزمائش نہ کر. تو پھر کیا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے، یعنی یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح اس پر کیا ہے؟ غالب آیا. اور یسوع نے جبکہ اس نے کلام میں سے حوالہ نوٹ کر کے جو ہے بتایا، لیکن یسوع مسیح نے، خداوند نے اس کو کلام کے وسیلہ جواب دیا کہ خداوند اپنے خدا کی کیا ہے؟ آزمائش نہ کر. لیکن میرے عزیزو، آج فقدان اور کمی ہے. کئی بار لوگ جو ہے وہ خدا کی آزمائش کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، خداوند خدا ہے، ہمیں اس کی آزمائش نہیں، بلکہ اگر ہماری کوئی نیڈ ہے، ضرورت ہے، اور وہ پوری نہیں ہوتی تو ہمیں جو ہے پوری ہوتی ہے تو ہمیں ہاللویا شکر گزاری کرنے چاہیے. اور اگر نہیں بھی ہوتی تو ڈبل ہاللویا، ڈبل باقاعدہ طور پر خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خدا ہے. اگر دے بھی، اگر ہمیں جو ہے مشکل سے نکالے بھی تو بھی اس کی شکر گزاری ہے اور اس کا جو ہے ہاللویا کہنا چاہیے. اور اگر نہیں بھی نکالے تو وہ خدا ہے، ہمیں اس کو ہاللویا اور اس کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے، بلکہ اس کو آزمانا نہیں چاہیے. تیسری جو بات ہے وہ ہم یہاں پر 8ویں آیت میں دیکھیں گے. لکھا پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا. 10ویں آیت میں بڑا زبردست جواب ہے، جبکہ اس نے دنیا کی شان و شوکت جو ہے پل بھر میں اسے دکھا دی. لیکن میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس پہاڑ، اونچے پہاڑ کے اوپر خداوند یسوع مسیح نے بڑا زبردست اسے جواب دیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع سیدھا ہو گئے اس کے سامنے، اور کیا کہا؟ 10ویں آیت میں لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو کیا ہے؟ سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. اور پھر 11ویں آیت میں لکھا تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. یعنی جب باقاعدہ طور پر خداوند یسوع مسیح نے اسے ڈانٹا، اسے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند صرف اپنے خدا کو کیا کر؟ سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر. اور پھر ابلیس کیا ہے؟ شرمندہ ہو گیا اور وہ چلا گیا. اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ آسمان سے فرشتے آئے جو اس کی خدمت کرنے لگے. شاید میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ کیا ہے کہ وہ اس کی خدمت، شاید آسمانی کھانا جو ہے اس کے لیے لے کر آئے اور اس کو کیا ہے؟ کھانا کھلایا. بلکہ کہا ہوگا کہ یسوع جی تو نے بہت زبردست کیا کہ ابلیس کو کیا ہے؟ شرمندہ کیا. آج بھی میرے عزیزو ضرورت ہے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ وعدوں کا سچا خدا ہے. اور جب اس کے وعدے جو ہاں میں ہیں اور ہم یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو خدا ہمیں نہیں چھوڑتا. اس کا وعدہ ہے میں مصیبت میں تمہارے ساتھ رہوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی سے ابلیس کو کیا ہے؟ شرمندہ کرنا ہے، اس کو ڈانٹنا ہے، اس کو بھگانا ہے. جیسے ہم پرانے عہد نامہ میں دانیل کی کتاب میں دیکھتے ہیں، اس کے 3 باب میں، کہ صدرک، مسرک اور عبد النجو کا جو واقعہ ہے کہ جب نبوکت نصر بادشاہ نے کیا ہے؟ ایک بڑی مورت بنوائی اور ہر ایک کو کہا کہ جب تمام سازوں کا ذکر ہے اس کے اندر، کہ اس نے کہا کہ جب ساز بجیں گے تو ہر ایک نے جھک کر اس مورت کو کیا ہے؟ سجدہ کرنا ہے. لیکن میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے صدرک، مسرک، عبد النجو کے لیے کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سجدہ نہیں کیا،
بلکہ بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا. اور میں سوچتا ہوں کہ جو اور لوگ تھے انہوں نے بڑی چغلیاں کی ہوں گی, بڑا کچھ بادشاہ کو کہا ہوگا کہ تو نے ان کو بڑا سر پہ چڑھایا ہوا ہے, ان کو اچھی جاب دی ہوئی ہے, ان کو اچھی اکوموڈیشن دی ہوئی ہے, ان کو جو ہے رہنے سہنے کی بڑی سہولت دی ہے, اور یہ دیکھ کے تیرا حکم نہیں مانتے, بلکہ کیا ہے کہ یہ تیرے حکم کو نہیں مانتے اور اس مورت کے آگے نہیں جھکتے ہیں. اور وہ چاہتے ہوں گے, کیونکہ اس کی سزا تھی, نبوکت نظر نے یہ سزا مقرر کی تھی کہ جو کوئی بھی, چاہے وہ کوئی لیڈر ہے, چاہے کوئی بڑا ہے, چھوٹا ہے, کوئی بھی ہے, جو ہے عام ہے یا خاص ہے, وہ سب اس کو کیا کریں گے, سجدہ کریں گے. لیکن جو سجدہ نہیں کرے گا, لکھا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے گا, اس کو آگ کی بھٹی کے اندر پھینک دیا جائے گا. تو میرے عزیزو, صدرک مسرک عبدالنجو نے جب کہ وہ غلام تھے اور وہاں پر ان کو اچھی اکوموڈیشن, اچھے جو ہے جاب ملی ہوئی تھی, بڑی سکون کے اندر تھے, میں سمجھتا ہوں شاید شیطان نے بھی ان کے دل میں ڈالا ہوگا کہ چلو کیا ہے, عارضی طور پر کون سا تم نے دل میں کرنا ہے. آج بھی کئی بار لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, لیکن وہ اپنی بات پر, اپنے ایمان پر قائم رہے. اور انہوں نے نبوکت نظر کو, جب آپ 23ویں باب کو پڑھیں گے تو یہ باتیں ساری آپ کو پتہ, تیسرا باب دانیل کا تیسرا باب پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری باتیں ملیں گی کہ انہوں نے کہا کہ بادشاہ, ہم اس عمر میں تجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں تیری آگ کی بھٹی سے بھی چھڑا لینے میں کیا ہے, قادر ہے. تو میرے عزیزو, جب ان کو اٹھا کر آگ کی بھٹی میں پھینک دیا گیا تو وہاں پر ہاللویا خداوند خود موجود ہوا, اور ان کو کیا ہے, وہاں سے ہر ایک چیز, بلکہ آگ سے ان کے کپڑوں تک, ان کے بال تک جو ہے وہ نہیں جلے, اور خداوند نے ان کو کیا ہے, سلامتی سے بچا لیا. اور وہ بادشاہ حیران ہو گیا, جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بادشاہ حیران ہو گیا کہ ہم نے 3 لوگوں کو پھینکا تھا, یہ چوتھا کون ہے. اور لکھا ہے کہ بادشاہ اقرار کرتا ہے کہ اس کی جو ہے صورت جو ہے وہ اعلیٰ ذرس کی ہے, یعنی وہ الہی ذات ہے. میرے عزیزو, جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں, آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی ہیں, جیسے صدرک اور مصرک کی زندگی میں آئی, تو جب خدا ان کے ساتھ تھا تو خدا ہمیں آگ کی بھٹی سے بھی نکال لینے میں قادر ہے. اس لیے آج اپنے روزوں پر, آج باقاعدہ طور پر اپنی آزمائشوں پر ہم نے غور و خوض کرنا ہے, ہمیں چیک کرنا ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا روزہ ہم ازر بائبل رکھتے ہیں, خدا کی مرضی کے مطابق رکھتے ہیں. روزہ ہماری روحانی ترقی کا نشان ہے. روزہ جو ہے کیا ہمیں توبہ کی طرف مائل کرتا ہے. روزہ کیا ہم با مقصد رکھتے ہیں. اگر ہم روزہ اور ازر بائبل رکھتے ہیں اور پھر ہماری زندگی میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے, تو پھر کیا ہم اس آزمائش کو سمجھ پاتے ہیں کہ یہ آزمائش ابلیس کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے. میرے عزیزو, جو خدا کی طرف سے آزمائش آتی ہے وہ ہمارے لیے ترقی کا سبب ہوتا ہے, اس میں ہم بڑھتے ترقی کرتے ہیں. جیسے بچہ کوئی ایگزام دیتا ہے, وہ ایک کلاس کا ایگزام دے کر آزمائش میں سے گزر کر اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے, اسی طرح جب خدا کی طرف سے کوئی آزمائش ہماری زندگی میں آتی ہے تو اس سے ہم کیا ہے, ہم ترقی کرتے ہیں. لیکن جو ابلیس کی طرف سے آزمائش آتی ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم تباہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں, ہم اس مقصد سے ہٹ جائیں. لیکن میرے عزیزو, ہمیں سمجھنا ہے آزمائشوں کے بارے میں, اور کلامی کے مطابق ان آزمائشوں کا کیا ہے, ہمیں مقابلہ کرنا ہے. اور جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, یسوع کو اپنی زندگی میں موقع دیتے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے, تو پھر خداوند ہمیں اس آزمائش سے بھی نکل جانے کا کیا ہے, راستہ بتاتا ہے. آئیں یسوع مسیح کے اس روزے اور آزمائش کو غور کریں. اس 4 باب کی پہلی آیت سے 11 آیت کو غور سے پڑھیں, اس کو سیکھیں, خدا کے پاک روح سے ہدایت سے اس کو جانیں, سمجھیں, اور پھر کیا ہے, اپنی زندگیوں پر بھی غور و خوض کریں کہ ہم کیسے روزے رکھتے ہیں. ہماری زندگیوں میں آزمائش آتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بیماری کی آزمائش آ جائے تو لوگ کیا ہے, اس کو دعا کے وسیلہ سے یا باقاعدہ طور پر جو ہے اس کو ڈاکٹر کے وسیلہ سے شفا نہیں ہو رہی ہے تو وہ اور معبودوں کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف شفا چاہیے. لوگ شفا کے لیے خدا کو چھوڑ دیتے, خدا پر جو ہے ایمان نہیں رکھتے ہیں, وہ جانتے نہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. لیکن میرے عزیزو, خداوند کیا ہے, وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, وہ مصیبت میں بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے, وہ آزمائشوں سے بھی ہمیں نکال لیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے
کہ ہم باقاعدہ طور پر خدا کے کلام کے مطابق اس کے ساتھ چلتے رہیں، اپنی زندگیوں پر غور و خوض کریں اور کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہوئے خدا کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکر بجا لاتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے۔ ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ تیرے کلام میں پیاری یسوع، جب آپ روئے زمین پر تھے، آپ نے ایک روزہ رکھا 40 دن 40 رات کا، اور پھر جو آزمائش ابلیس کی طرف سے آپ کی زندگی میں آئی، ابلیس نے جو آپ کو آزمایا، آپ نے اس پر فتح سے بڑھ کر غلبے کو حاصل کیا۔ آج ہمیں بھی فضل دے کہ ہم بھی تیرے کلام کے فالوورز بنے، ہم بھی بائبل مقدس کو پڑھنے والے بنے، تاکہ جو آزمائش ابلیس کی طرف سے آئے ہم اس پر غالب آ سکیں، اور خداوند تیرا یسوع نام ہماری زندگی میں جلال پائے۔ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ کو حاصل کرنے کا باری فضل دے۔ سننے والوں کو جنہوں نے آج تیرے اس کلام کو سنا ہے، خداوند وہ برکت پائیں، تیرے کلام کے مطابق چلیں، ابلیس شرمندہ ہو اور تیرا یسوع نام جلال پائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند سننے والوں میں، کلیسیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خداوند ان کی مصیبتیں، پریشانیاں، قرضداریاں جاتی رہیں، بیمار لوگوں کو شفا ملے، اور خداوند بدرو گرفتہ لوگ آزاد ہوں یسوع کے نام سے، اور پیارے خداوند برگشتہ لوگ بحال ہوں، اور اپنے روزوں پر، اپنی آزمائشوں پر غور کر کے تیرے کلام کے فالوورز بن کر تجھ سے فتح پا، تجھ میں فتح پا کر تیرے نام کو جلال دے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، بڑی برکت دے، اور خداوند ہماری دعا کو سن اور قبول کر، اپنے کلام کی حفاظت کر۔ تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سونپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میسج ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں، چینل کو، اور واچ کریں، اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ گاڈ بلیس یو۔